सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ जाना और मामले करने। लेकिन जब कभी रसूल पाक की खिदमत या ड्यूटी में होना तो फिर किसी मकूल बंदे की ड्यूटी लगा देनी। आप फरमाते हैं कि ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, आप तो ड्यूटी लगा के तशरीफ़ ले गए, मैंने उस बंदे को कहा तूने नहीं जाना, मैं जाऊँगा। और इरादा ये था कि जाके इस अंदाज से अम्मा की खिदमत करनी है कि अम्मा को हज़रत अबू बकर भूल जाए, और अम्मा का ये खिदमत तो उम्र नहीं की है। अब फरमाते मुकर्ररा वक्त पे मैं गया, दरवाज़ा खोला, आहिस्ता दबे लफ्ज़ों में अस्सलामु अलैकुम कहा, ताकि अभी अम्मा को पता ना चले कि अबू बकर आए नहीं। फरमाते हैं झाड़ू पकड़ा, सफाई की, ताज़ा पानी भर के लाया, सालन पकाया, रोटी बनाई, सालन बर्तन में डाला, रोटी रखी और लेके अम्मा के पास, अम्मा को उठा के बिठाया, एक नवाला तोड़ा, सालन में डबोया और अम्मा के होंठों से लगाया कि अम्मा जी खा लो। फरमाते नवाले का होंठों से लगना था, अम्मा भी बोल पड़ी और कहती आज अबू बकर नहीं आए। मैंने ऐसी ऐसी महफिल भी हज़रत के साथ अटेंड की कि 2-2 घंटे हम बैठे रहे लेकिन हज़रत ने गल नहीं बोली। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, पास बैठ के मुझे भी गुस्सा चढ़ रहा होता था, यार हज़रत को गल सुनाई छड़ने नहीं दुनिया आई है। लेकिन तब समझ नहीं आती थी, खैर समझ अभी भी नहीं आई, क्योंकि जिस दिन समझ आ गई मैं थानू कोई नहीं लभना लुभना है, ये समझ नहीं आई तां इत्थे कि सड़कों ते खज्जल होना वा। तो उनको समझ आ गई थी कि ये चस्का लगाने आए हैं, कोई मुंह दिखाने आया है, कोई ताल्लुक निभाने आया है, कोई यारी दोस्ती में आया है, उसका नाम सुनने आया कोई भी नहीं। इसलिए हजरत नहीं बोलते थे, चुप रहते थे। और फिर एक वक्त आया कि फिर वैसे ही चुप कर गए हजरत। और मैंने कहा ना, जब बोलते थे तो सोना बोलते, लफ्ज नहीं जाया करते थे, सट पूरी कराते थे हजरत। और जिसको हजरत ने सट लगाई फिर वो किसी और सट जगह रहा कोई नहीं है, लेकिन बड़ा कम बोलते थे। एक दफ़ा मुझे याद है सियालकोट में एक वो इंतकाल हो गया किसी शख्स का, और आपको पता है हमारे जो दोस्त हैं ना जिनको ज़रा अल्लाह ने पैसे दिए, तो उनका जनाजा मोहल्ले के इमाम मस्जिद से होता नहीं होता हज़रत इनका। इन्होंने पता नहीं किस किताब में पढ़ा है कि जी ताड़ा जनाजा महल्ले दी मस्जिद दा मौलवी पढ़ा सकदा क्योंकि तुसी अमीर हो, और ताड़ा शिमला ते ताड़ा कुल्ला तां ही बचता है कि मौलवी की तू दूर हुआ। पता नहीं किधर से इन्होंने पढ़ लिया, सब महल्ले की मस्जिद से इमाम से पढ़वाया करें। अब मुझे सियालकोट से बुलवा लेंगे, आपके माई बाबे से मुझे क्या ताल्लुक, मैं तो सब थके आया, मैं तो हो सकता कुछ और ही पढ़ चढ़ा। उसका फिर कोई ताल्लुक होगा, वो फिर कोई दिल से दुआ मांग देगा आपके माई बाबे के लिए, उसे पढ़वाया करें। लेकिन वो हमारे दोस्त हैं, नहीं उनको समझ आती। तो सियालकोट में भी एक ऐसा मामला बन गया, तो अब ज़ाहिर है सियालकोट में हजरत से बड़ा उस वक़्त किसका नाम था, तो इसलिए सब ने वो हजरत की खानका का रुख किया कि जी जनाजा पढ़ा दे। पहले तो हजरत इनकार करते रहे, लेकिन फिर बीच में कुछ इस तरह के नाम आ गए कि हजरत को माननी पड़ गई। वो हजरत जब जनाजे के लिए गए तो ज़ाहिर है जी अमीर का जनाजा था, दुनिया पहले ही आ चुकी थी। अब मैं इधर पूछना चाहूँगा, मैं बात काफ़ी जगह पूछा है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। हजरत इस किताब का क्या नाम है जिसमें आपने ये मसला पढ़ा है कि अमीर के जनाजे पे सवाब बहुत होता है और गरीब के जनाजे पे सवाब बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि नूरुल इज़ाम में भी नहीं लिखा। चले मैं ज़्यादा किताबों के नाम नहीं लूँगा, उदूरी में भी नहीं लिखा, और फिर जो इन किताबों का निचोड़ है, रुकनुद्दीन है, बहार शरीयत है, अनवार शरीयत है, फतावा रज़विया शरीफ है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन ये आपने किस किताब में मसला पढ़ा है कि अमीर के जनाजे पे सवाब बहुत ज़्यादा है और गरीब के जनाजे पे सवाब नहीं हो? क्या नाम है जी इस किताब का? नहीं इन्होंने पढ़ी है क्योंकि ये इसी मसले पे अमल पै रहा है। अमीर का जनाजा होए तो रहिंदा कोई नहीं, तो गरीब का जनाजा होए तो जाता कोई नहीं। पता नहीं किस किताब में इन्होंने ये मसला पढ़ लिया। और मैं हैरान हूँ जी अपनी मुनाफकत पे, मैं भी आपके साथ ही हूँ इस मामले में। यहाँ बैठे अगर किसी मेरे दोस्त भाई ने मैट्रिक कर रखा है तो उसने 10 साल ये दुआ मांगी है, और यहाँ बैठे मेरे किसी भाई ने अगर मिडिल किया है तो उसने 8 साल ये दुआ मांगी है, और यहाँ अगर कोई प्राइमरी पास बैठा है तो उसने 5 साल ये दुआ मांगी है। लेकिन किया सब नहीं उल्टा। दुआ क्या मांगी है भला? हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। 10 साल कहते रहे कि गरीबों की हिमायत करना, लेकिन जाते गरीब के जनाजे पे भी कोई नहीं है। हिमायत इस कौम ने किसी गरीब की क्या करनी है, बल्कि यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है।
یہاں سارے قانون، سارے قاعدے، ساری عدالتیں، سارے جج، سارے تھانے دار ہیں ہی غریبوں کے لیے۔ امیر تو حضرت اپنی گاڑی کے نیچے 7 بندے مار کے ڈاکٹر سے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ لے کے باہر چلا جاتا ہے حضرت۔ وہ غریب بیچارہ صرف اپنے رات کا چولہا جلانے کے لیے سائیکل بھی چوری کرے تو اس کو کئی سال سزا دے دی جاتی ہے حضرت۔ یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے حضرت۔ اللہ اس جج نے بھی یہ دعا پڑھی ہوئی ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی۔ اس نے کبھی کسی پولیس والے سے نہیں کہا یار یہ نے سائیکل چکی ہے، پتہ دے کرو بھلا کیوں چکن لگا۔ وہ بس قلم پھیر دیتا ہے حضرت۔ لیکن جب باری آتی ہے امیر کی، پھر قلم بک جاتے ہیں، پھر کرسیاں بکتی ہیں، پھر سیٹیں بکتی ہیں۔ لیکن کوئی نہیں حضرت، کوئی غریب دل چھوٹا نہ کریو، ان قریب وہ بھی ویلا آنا ہے جتھے وکنا وکنا کسی نے بھی کوئی نہیں ہے حضرت۔ اتھے سارے لینا ضرور ہوں گے حضرت، اتھے کسی نے نہیں وکنا حضرت۔ بلکہ قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے۔ فما لہ من قوہ، آج کوئی پتر تیرے کام نہیں آنا ہے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، آج کوئی تیرا مددگار نہیں ہے۔ آج نہ تینوں نون لیگ والے نے بچانا ہے، نہ تینوں پیپل پارٹی والے نے، نہ تینوں پی ٹی آئی والے نے۔ اے پاکستان دے جج نہیں، اے اللہ دی بارگاہ ہے۔ اس لیے کوئی غریب دل چھوٹا نہ کرنا پتر، ان قریب وہ دربار لگنے والا ہے جہاں دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت پڑھتے کیا ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اب کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نے بڑا طویل سفر کرنا ہے پھر سے انشاءاللہ، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، میں نے حضرت جب بھی کوئی کتاب کھولی اور اپنے اسلاف کو پڑھا تو صبح یہ دعا مانگا تو نہیں کرتے تھے، لیکن کرتے ہوئے یہی تھے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عرصہ دراز تک کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں حضرت، لیکن فرماتے ہیں پھر ایک دن میں نے بھی یہ کہا کہ اے عمر، سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا ہے۔ اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر مجھ سے میرا سارا کچھ لے لو، بس مجھے غار ثور کی ایک رات دے دے، ایک رات دے دے۔ ابو بکر تو پھر ابو بکر ہی ہے نا۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں نا ایک اماں جی تھی، نہ تو حال میں اور نہ ہی مستقبل میں جناب صدیق اکبر سے کوئی کام تھا اور نہ کام پڑ سکتا تھا، کیونکہ ہم تو بس اتھے جاتے ہیں جس جہاں کام ہو یا کام پڑھ سکتا ہو، اللہ کے لیے کدھر جی وہ بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے اس اماں کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی، نابینا بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، اندھی بھی تھی، روز اس کے گھر جانا اور جا کے اس اماں کو کھانا شانا کھلانا اور واپس آ جانا۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت صاحب، یہ جڑے تسی پیسے ساڑھے دے سڑ دے ہو نا، یہ بس لیکن جنہ دا حق کے انہوں نے دہو جا کے حضرت صاحب۔ یہ میرا پتہ نہیں میری جیب میں اس وقت لے جی 20 نکل آیا، یہ وقت تھوڑا ہے حضرت صاحب، یہ 20 میرے کلے دے نہیں، یہ 20 میرے اکیلے کے، اس میں بڑے حقدار ہیں حضرت۔ وہ حقدار زور زبردستی نہیں بنے، اللہ نے بنایا ان کو حضرت۔ ان 20,000 کا پہلا حقدار کون ہے؟ یہ میرے ایکسٹرا ہیں، میں اپنے گھر کا سارا انتظام و انصرام کر کے آئیں تو یہ ایکسٹرا ہے میرے لیے، تو یہ سارے کے سارے میرے نہیں ہیں۔ پہلے کس کی ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے امی ابو دے بھی، اور ان کے وہ اس انداز سے ہیں کہ اگر میری امی اور ابو یہ سارے کے سارے میری جیب سے نکال لیں تو میں ان کو پوچھ سکتا نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کس کے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، میرے غریب رشتہ داراں دے بھی نہیں ہے۔ پھر وَالْيَتَامَى، پھر یتیماں دے بھی نہیں، پھر وَالْمَسَاكِينَ، پھر مسکیناں دے بھی نہیں۔ کم پتہ کدو خراب ہوندہ ہے، تو کہنا کہ میں 20 کلیاں کھانا ہے، پھر وہ کی کردہ ہے، پھر وہ لاندہ ہے کھچ حضرت۔ پھر دکھ ہے بیٹا، نہ تو آپ قرآن کھولتے ہو، نہ کسی قرآن والے سے پوچھتے ہو کہ حضرت ویکھو سانو کھچ کے ہمیں لگی ہے۔ آپ جاتے ہو سجے کھبے، اور سجے کھبے بھی میرے جیسے بیٹھے ہیں سارے کے سارے۔ اگر ہم قرآن پاک سے پوچھیں نا کہ سانو کھچ لگ گئی ہے، کاروبار رک گیا ہے، کاروبار تباہ ہو چلے ہے، تو پھر قرآن اس کی پہلی وجہ کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے
کلا بل لا تکرمون الیتیم. بھیا 20,000 وچ یتیم دے بھی سن تو نہیں دیتے ان کوئی. پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. انہاں 20 وچوں مسکین دے بھی سن تو انہوں دیتے. پھر کی لاندا ہے کھچ لاندا ہے. ایسا میں پھر اس سے آگے کو بات نہیں کروں گا، پھر میرے احباب غصہ کر جاتے ہیں. ساڑھے دے پاوے سٹھو پاوے نا، لیکن ایسا پہلے حقدار ابو جی نے، امی جی نے، پھر رشتہ دار نے، پھر یتیم نے، تو پھر مسکین نے. ایسا. اور میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، انڈسٹریل ایریا ہے. میں نے اپنی ان 40-41 سالوں میں حضرت بڑے بڑے تھم گرتے دیکھے ہیں، اور میں تھوڑا سا جستجو کرنے والا بندہ ہوں. حضرت صاحب جڑا تھم ڈگا ویکھیا نا، پیچھے جا کے ویکھیا کسے ماڑے دی ہاں سی. حضرت مولا علی فرما رہے ہیں ماڑے دی ہاں تو بچ. اس لیے حضرت صاحب بڑا دھیان رکھیو. اور دوسری بات حضرت، جے نہیں رکھو گے تو پھر کام بڑا خراب ہونا جے. اور چلو میں مختصر کر دیتا ہوں. حضرت صاحب اگر اے غریب نہ ہو کل ساڑھے جو کسی امیر نے بخشیا جانا نہیں جے. اگر غریب نہ ہوں تو کل ساڑھے کسی امیر نے بخشیا جانا. حضرت صاحب میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کروں. جدو مالک نے اس کڑی لو پوچھا میں دادا بھی جواب نہیں دے سکتا. کیا کہوں گا اس کو؟ ایڈی مہنگی کڑی کیوں بنی تھی؟ باہر میری گاڑی کھڑی ہے حضرت، کی کہوں گا دلو کی جواب دیں گا. آپس میں بیٹھے ہیں، ہاں جان کیویں چھٹنی ہے مولوی سلیمان حاضر ہے، کڑی دا سوال ہو گیا ہے اور میرے کل کوئی جواب نہیں. بھائی پٹھان کو لے لیندہ 400-500 والی ٹائم تو بھی وہاندی سی. ایڈا مہنگا برینڈ کا نو بنیا سی تو 2.5 لاکھ دی کڑی 2 لاکھ دی کی جواب دینا. مولوی سلیمان ہوری پھسے پہ نے. پھر کی ہونا ہے کہ یتیم نے اٹھ پڑنا ہے. جی میں کر گیا، انہیں کہنا ربا چل منگی بنی بڑی مہنگی سوں، لیکن اے وے کہ ساڈا چولہا اے ہی بالدا رہے چل جان دے سو ہے. اس تو علاوہ جان چھٹنی مولوی سلیمان دی. اور حضرت صاحب ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، اسٹیجوں پہ نہیں دیکھتے سامنے بے نماز بیٹھے ہیں، آپ کو ایسے اس طرح کے شعر سناتے ہیں کہ آپ اس پہ اور دلیر ہو جاتے ہیں. باقی نعت خاں کیا کہہ رہا ہے، مولوی سلیمان کیا کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور اسی اس دن تانوں نعمتاں دے بارے چ ضرور پوچھنا ہے. نعت خاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہاں تک ہمیں لے گئے ہوئے ہیں. وہ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ منو ویک کے جہنم نو آ جائے گا وزینہ. وہ تو میری عوام کو یہاں تک لے گئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کوئی ڈرن ڈرن دی لوڑ نہیں ہے جی. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن پتر اسی اینن دی مننی اسی قرآن دی مننی ہے. قرآن کہتا ہے اسی اس دن تانوں پوچھنا ہے، اسی تانوں اس دن سوال. اس لیے صاحب جی کوئی غریب نہ ہویا تو جان چھٹنی. پتر آپ اور میں کیا ہیں، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں. حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. بلکہ ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ گھسٹ گھسٹ کے جائے گا، ہے نا روایت. عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امیر صحابی ہیں. تو سب تھا میرا کی بنے گا. ایسی کوشش کریو کوئی کار رکھیو لازمی جدا بغیر کیمرے تو اور بغیر تشہیر تو چلا بالی ہو، شاید سانو کل معافی لگ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز جانا اور مانگنے کرنے. لیکن جب کبھی رسول پاک کی خدمت یا ڈیوٹی میں ہونا تو پھر کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگا دینی. آپ فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا. آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے. میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا، میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے اماں کی خدمت کرنی ہے کہ اماں کو حضرت ابو بکر بھول جائیں. اور اماں کا یہ خدمت تو عمر نہیں کی ہے. فرماتے مقررہ وقت پہ میں گیا، دروازہ کھولا، آہستہ دبے لفظوں میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر آئے نہیں. فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا، صفائی کی، تازہ پانی بھر کے لایا، سالن پکایا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی اور لے کے اماں کے پاس. اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا اور اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا. اماں بھی بول پڑی اور کہتی آج ابو بکر نہیں آئے. اب کو مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. آپ فرماتے میں نے کہا اماں کو تو نظر آتا ہے.
اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آیا؟ اب فرماتے میں نے کہا ماں تو جھوٹ بولتی ہے، تجھے نظر آتا ہے؟ اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے میں نے کہا کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ تو لکھا ہے اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا آنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میں نوالا چبا ہی نہیں سکتی، دانت کوئی نہیں۔ جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو وہ پہلے نوالا خود چبا کے نرم کرتے ہیں، اور جب اس کو مزید چبانے کی حاجت نہیں رہتی تو پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں نوالا نگل جاتی ہوں۔ پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہے۔ پڑھے ہوتے سی حضرت ہے ہی یہ کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن حمایت کیا کرنی ہے؟ ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت 10 منٹ میرے پاس رہ گئے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ حضرت بیگانوں کے منہ میں جا کے نوالے ڈالو، لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج تو ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں۔ او پہ بہ کے ڈیگ دے رہندے کھڑے ویلے کو ساڈے منہ ہے بھی برکی پائے۔ اور میں علماء بیٹھے ہیں پتر بڑا دھیان رکھنا، کیونکہ لکھا ہے کہ حضرت بڑے بیٹے قیامت والے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ اپنے والدین کے قاتل ہیں۔ کیونکہ حضرت جب ہمارے مائی باپوں کو یہ وہ ہارٹ اٹیک آتا ہے نا، یہ برین ہیمریج ہوتا ہے تو ہم لے جاتے ہیں ہاسپٹل، تو ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ رپورٹ بنا دیتا ہے اور اس پہ لکھ دیتا ہے کہ بابے کے مرنے کی وجہ حرکت قلب کا رک جانا ہے۔ وہ یہ تو لکھ دیتا ہے کہ بابے کی حرکت قلب رک گئی، لیکن وہ اس سے آگے نہیں لکھتا کہ بھئی بابے کی حرکت قلب رکی کیوں؟ بابے کے قلب کے ساتھ اولاد نہیں کہ یہ اگلی وجہ حضرت ان فرشتوں نے کہ اولاد نے ان دلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ یہ دل آخر رک گیا۔ اس دل پہ کتنے طوفان آئے اور ایک دن یہ دل طوفان برداشت نہیں کر سکا، اور وہ صاحب جاپان والے 125 پہ جا رہے ہیں، انگلینڈ والے 100 پہ جا رہے ہیں، ساڑھے تھے حضرت 55 60 تو بعد پوگ جاندے ہیں سارے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے ساتھ ہوتی بڑی بری ہے۔ صحیح بات ہے، دل کے ساتھ بڑی بری ہوتی ہے ادھر ادھر صاحب۔ میں مثال کے طور پہ آج تو خیر کل جمعہ ہے، میں نے سیالکوٹ واپس جانا ہے۔ یہ پیچھے 3 دن کا ہمارا دورہ تھا کے پی کے کا، تو میں دورے سے واپس آیا تو میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، تو جب میں جاتا ہوں نا تو میں اگر وہ جاگ رہا ہے گھر ہے تو پوچھتا ہوں کہ بھائی ابراہیم 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، کیا لے کے آؤں؟ تو اس نے ہر بار کی طرح یہی کہنا ہوتا ہے بابا گاڑی لے کے آنا۔ تو یہ مجھے بات یاد ہے تو آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن ہونا کیا ہے کہ وقت بدلنا ہے۔ اگر میرے اللہ نے چاہا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں چارپائی پہ آ جاؤں گا، پھر ابراہیم جانا شروع کر دے گا، اور ایک دن ابراہیم جانے کی تیاری میں ہوگا، اس کی بیوی اس کا بیگ اس کی کتابیں اس کے کپڑے وغیرہ تیار کر رہی ہوگی، بار بار اس سے پوچھے گی کتنے کپڑے رکھنے ہیں، پگیں کتنی رکھنی ہیں، ساکس کے جوڑے کتنے رکھنے ہیں، اور میں منجی تے بیٹھا کڑدا ہوا گا اندروں کہ ابراہیم مینوں کیوں نہیں پوچھتا پیا، ابو 3 دن نہیں چلنا وا کی لے گیا؟ حضرت وہ مار چھڑدا ہے، وہ جڑی کڑن ہے نا وہ مار چھڑدی ہے۔ پھر ساڈے چوں کوڑ کوڑ کے 65 دیاں 70 تے پگ جاندے نے سارے، وہ کڑن مار دیتی ہے۔ ماں باپ کو سب یاد ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنے وقت میں اولاد کے کیا کیا لاڈ نہیں اٹھائے۔ دیکھو جو ان کی باری آتی ہے تو ان کے لاڈ اٹھاتا۔ تو حضرت صاحب ڈاکٹر نے صرف یہ لکھ دینا ہے کہ دل رک گیا، ڈاکٹر یہ نہیں جان سکے گا کہ دل رکا کیوں، اس دل کے ساتھ ہوا کیا کیا ہے، اولاد نے اس دل کے ساتھ کیا کیا کیا۔ میں میری بچوں کی امی ہیں، اگر ہم کبھی بازار جائیں ظاہر ہے لوگ پہچان لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجھے پھر ظاہر ہے فیملی ساتھ ہے، اکیلا ہوں تو چلو اور بات ہے، غصہ آتا ہے پھر تو ظاہر ہے آپ کسی پہ تو نکال سکتے نہیں کہ بھائی 7 بچوں کی امی ہے، تیری ہڈی کو تصویر فرض ہے تیری، تو بچے نہیں دیکھتے، پھر ظاہر ہے چپ کر جاتا ہوں حضرت، پھر وہ اس پہ نکلتا ہے،
وہ آہستہ آہستہ پھر وہ آواز میں سختی آتی جاتی ہے، اور میری ہوتا ہے کہ چل اب نکل بس. لیکن حضرت میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا ہے ماں کا پیار اپنے بچوں سے. میں جتنا مرضی غصہ کر لوں اس نے اپنی ہی کرنی ہے. اس نے جتنی دیر تک ابراہیم کے ساتھ کپڑے لگا کے کلر چیک نہیں کرنا، اس نے دکان سے نکلنا. اس نے جب چیک کر لینا ہے یہ کلر ابراہیم کو ٹھیک لگ رہا ہے، اس کو تسلی ہو جانی ہے، تو اس نے پھر دکان سے. لیکن ہونا کیا ہے جب اس کی باری آنی ہے تو اس کے ساتھ کسی نے کلر لگا کے چیک کرنا. تڑے خیال بھول جانا ہے کہ میں دی وجہ نال بندے کو بست بھی ہونی سا، جدو جانی سا، سختی برداشت کرنی سا. لیکن جب میری باری آئی میرے ساتھ کسی نے بھی کلر لگا کے نہیں دیکھا کہ یہ کلر امی کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں. جوتی لینے جائے جتنا مرضی کہوں، لیکن اس نے ابراہیم کے پیروں میں جوتی پہنا کے چیک کرنی ہے، چلا کے دیکھنا ہے. لیکن جدو دی باری آنی ہے تو وہ چاہ کسی نے کرنے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک دن حرکت قلب بند ہو جائے گی. اس دل کے ساتھ اتنا برا ہوگا. اس لیے پتر دھیان رکھیو، جس جس دے کول ہے انہیں دا لاڈ کریو، انہیں دا چاہ کریو. فرمایا یہ جنت بھی ہے یہ جہنم. ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے رکھا ہے حضرت، یہ لائٹ نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں جنت بھی ہے اور یہ آپ نے بڑا لائٹ لے لیا ان کو. پتر یہ اتنے لائٹ نہیں ہے، یہ جنت بھی ہے یہ جہنم بھی ہے. اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے پاویں تیرے ماں پیو نے تینوں چک جہنم سے سٹن گیا، اور اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے. ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے لیا. میں پیر والا ہوں پتر، میرے بزرگوں نے بڑی شفقتیں فرماتے ہیں. لیکن پتر صرف کو 10 سال میرا رب مجھے میری ماں کے ساتھ اور دے دیتا تو پتہ نہیں پھر روحانیت کے لحاظ سے ڈاکٹر سلیمان کہاں سے کہاں ہوتا. میں نے بڑا کچھ لیا اپنی ماں سے حضرت، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. سارے اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت کو گفتگو بھی آپ کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، اور تھو پڑی، لیکن دنیا دیوانی ہے. تو میں کہتا ہوں میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں ہیں. میں نے یہ اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں پتر، میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے ہیں، میں نے اپنی ماں کو برتن دھو کے دیے ہیں. میری والدہ صاحبہ کو ہرنیوں کا ایشو تھا، میں نے مدرسے سے واپس آنا، والدہ صاحبہ لیٹی ہیں چارپائی پہ، اور گھر سارے کا سارا اسی طرح پڑا ہے. میں سمجھ تو جاتا تھا پھر بھی پوچھنا میری کی ہوئے. وہ پتر آج بڑی درد ہو رہی ہے تو کم نہیں ہوئے. تو میں کہ چلو لیٹ نہیں تو درد کٹ دیے، گولی کھا دیے تھے. میں باری چک لینی اور میں باری ڈہ پڑا. امی نے کہنا سلیمان تو حافظ قرآن ہے، کیوں میں نے گناہگار کرنا ہے. میں نے عرض کرنی حافظ قرآن تے لوکا لئی ہیں تاڑا تے میں نوکر. باری پھیرنی، پھر میں حضرت پانے نو ڈہ پڑا. میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے ہیں، میں نے اپنی امی کو آٹا گوند کے دیا ہے. میرے محلے کی عورتیں میری امی کو کہا کرتی تھی بشرا تیرے گھر تے کڑی ہوئی داڑھی والی کڑی، لیکن میں نے کبھی ٹینشن نہیں تھی لی. پھر میرے حضرت صاحب مجھے فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے تھے مولوی سلیمان کوئی سونا بیچن آئے پاویں وکے نہ وکے، تو پھک بھی بیچن جائیں گا تیری پھک بھی وکے گی. میں نے عرض کیا تھا، میں نے عرض کی حضور او کیوں؟ فرمان لگے تیرے پیچھے تیرے ماں تے تیرے پیو دیاں دعائیں. اور اسی طرح پتر اللہ نے توفیق دی، میں نے اپنے بابے سے بھی بڑی دعائیں دی. جتنی دیر تک ابو جی حیات تھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں لی. کوئی کام پھنسیا، کوئی دل میں خواہش جاگی یہ ہونا چاہیے. میرے والد صاحب کو جلیبیاں بڑی پسند تھیں. سیالکوٹ کی ایک بڑی خاص دکان ہے، اس کی جلیبی بڑی پسند کرتے. میں نے جلیبیاں لینی، میں نے چلے جانا اپنے بابے کے پاس جا کے میں نے جلیبی رکھنی، کیونکہ گجر تھا اور کوڑا گجر تھا. تو وہی کیا کدی غصہ نہیں کرنا پتر انہاں دی کی ہے. سانو پوچھو جنہاں دے ان کان ترس دینے اس کی یا کدی پتر جنیاں سی یاویاں ماری ہیں تو کر دے کھا. آپ کو پتہ ہے جس دن آپ نے پہلے دن پانی کہا تھا اور آپ سے پانی بھی نہیں کہا گیا تھا، آپ نے کہا تھا مانی. آپ کی ماں نے تو مانی پہ بھی خوش ہو کے آپ کا منہ چوم لیا تھا، اور اس نے اپنے پورے پیکے میں فون کر کر کے بتایا تھا کہ آج سلیمان نے پہلی باری مانی منگے ہیں جی. وہ تو ہماری یاویوں پہ بھی خوش ہوتا تھا. مجھ سے روٹی نہیں کہا جاتا تھا حضرت، لیکن مجھ پہ بھی خوش ہوا کرتے. اور آج ہمیں ان کی باتوں کے غصے لگتے ہیں. کدی غصہ نہ کریو پتر، سانو پوچھو جنے دے نہیں ہے ترس دینے کان یہ کہ تو آواز آن کان. لیکن جہاں جاتا ہوں افتخار بھائی
تو ویسے ہی ایکسٹرا محبت کرتے ہیں. لیکن جہاں بھی جاؤں جی پاویں کوئی منے پاویں نہ منے دی مجبوری ہوندی ہے, انہیں میرے نال سارا کچھ لاڑا ہی لاڑا, حضرت علامہ ڈاکٹر یہ وہ ٹھیک. لیکن پتر وہ دنیا میں ایک ہی تھا جو مجھے اس طرح بلایا کرتا تھا, اوے سلیمان, وہ ایک ہی تھا, لیکن وہ چلا گیا. اور میں کوئی پتر الفاظ ہی نہیں کر رہا, اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب ترستی ہیں کان اس آواز کو کہ تو آواز آئے, اوے سلیمان. تو میں نے جلیبی جا کے رکھنی کیا, میں ابو جی ہوتا ہوں جلیبیاں بڑیاں پسند نے تے لے کے آئے ہوں. آ لین دا ہر چوتھے دن مٹھا مردہ کی ہونی کھا کے چپ. پھر تھوڑی دیر بعد چل دے جو لے ہی ہیں, میں حضرت کھول کے ایک پیش کرنی, ایک کھانی سواد لیاں نے دیکھ, اور حضرت صاحب دوسری کھانی تو آنکھوں میں آنسو آ جانے, اور پھر رو کے دعا کرنی, یا اللہ میں نو خوش کردہ ہے تو ہے نو خوش رکھی, میرا منہ مٹھا کردہ ہے تو ہے دا منہ مٹھا رکھی. حضرت صاحب ماشاءاللہ سادات تشریف فرمائیں, راجرہ سجدہ میں ویکھو دعاواں لگو. لیکن پتر یاد رکھیو جڑا کروں پکھا باہروں بھی پکھا. جے پتر تیرے نال تیرے ماں پیو دیاں دعاواں نے پھر ہر تھاپی تینوں کام دے گی. تے جے پتر ماں پیو دیاں دعاواں نہیں تے بڑیاں تھاپیاں مس کوئی نہیں کھاؤ مانی ہے. اے جدوں میں نکلیں اے دعاواں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پتر ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا. میں نے کیونکہ میں والدین کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا, اور پھر ابو اسکول ہی نہیں داخل کرواتے تھے, مسا مار دیا نے. ظاہر لاڈلی اولاد تھی, کلا کلا پتر تھا. بڑا کہہ کے ماموں نے خالہ نے مجھے 6 یا 7 سال کی عمر میں اسکول داخل کروایا, اس لیے ہر لحاظ سے لیٹ تھا. میٹرک بھی لیٹ کیا میں نے. پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو اللہ نے سوچ بدل دی, کالج چھوڑا اور میں حفظ اور درس نظامی کے لیے نکلا. پینڈا کیونکہ لمبا تھا اس لیے ابو جی سے اجازت مانگی, لیکن انہوں نے اجازت دے دی. فرمان لگے بس دعا کریں یار سا وفا کریں تیرے مکمل مولوی بنن تک, تو باقی تو پڑھ جا کے. میں لاہور آ گیا, والد صاحب آبنا میں ملازم تھے. پیچھے بہت کچھ ہوا, 2 بار کھمبے سے گرے, یہ بازو ٹوٹا ہوا تھا, یہ ہاتھ ابو جی کا جلا ہوا تھا. اس لیے تو میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں احتیاطیاں کی ہیں, کیونکہ دیکھیں نا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے ابو بکر کو اپنا کلام چیک کروا جا کے. یہاں کوئی اپنا کلام چیک ہی نہیں کرواتا کسی کو کہ میرا یہ کلام سامنے بیٹھوں پہ کیا اثر ڈالے گا. بھئی ہم نے آپ کو سٹیجوں پہ بتایا نا کہ کوئی ٹھیک ہے کہ کوئی وچ ابو بھی آ گئے, کوئی وچ بھیناں بھی آ گئی, کوئی وچ بھرا بھی آ گئے, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں. ہم نے آپ کو یہ ذہن دیا ہے کہ کار صرف امی چاہتی ہے کہ تو کار آ, ابو لو پاویں مر جا, بھرا لو پاویں تو لین گڈی تھلے آ جا, تے بھین لو رستے چ تینوں پاویں کو گولی مار چڑے. ہم نے ہی آپ کے ذہن بنائے ہیں نا پتر کہ گھر میں اگر پیار کرتا ہے آپ کو تو صرف آپ کی امی کرتی ہے. ہم نے ہی آپ کو بتایا, کوئی کہندا نہیں پتکارا. ان قاری صاحب پہ غصہ کرنے میرا کی قصور ہے؟ ہم نہیں بتایا آپ کو پتر. ہم نے کسی کو بتایا ہوتا تو آپ کو بتاتا پتر کمزور کلام ہے کیوں پیو نہیں پیار کرتا. اور میں پھر آپ کو پتر اپنے گھر لیے چلتا ہوں, قسم اٹھا کے کہتا ہوں. آج میرے 3 پروگرام ہیں علی پور شریف میں. پہلا مغرب سے عشاء ہے, عشاء کے بعد 2 ہیں, کم پیش مجھے 12 لگ جائیں, 12 ساڑھے 12 1 بج جائے گا فارغ ہوتے ہوتے. اور ناروال کا سیالکوٹ سے کم و پیش 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے, تو 1.5 گھنٹہ میں تقریباً 3 بجے گھر پہنچوں گا. جب تک ابو حیات رہے کبھی حضرت اس طرح نہیں ہوا کہ میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ابو جی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سین میں چکر نہ کاٹ رہے ہوں. میں جانا آ گئے ہیں, چل ٹھیک ہے, جا کے تے اپنی منجی تے لیٹ جانا. بالکل ایک دن میں نے کہا مولوی سلیمان اونج پاویں معافی لب جائے, لیکن بڑھا پیو جڑا ساری رات جاگدا ہے تینوں معافی نہیں لبنی, پکے لتر تیرے. میں نے ایک دن عرض کی, میں ابو جی میرا روز کا کام ہے 2.5 3 1.5 2 3 3.5 4 پونے 4, تسی کیوں نہیں سوندے ہیں؟ تو منو کہنے لگے چلیا جدا ایک ہی پتر ہوئے اور وہ بھی سڑکتے ہوئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے. لیکن ہم نے خود ہی آپ کو سنایا ہے, کوئی کہندا نہیں, ہم نے خود ہی آپ کو سنایا ہے کہ صرف امی نو پیار ہے, ابو نو تے تیرے نال پیار ہے. اللہ پتر یہ جتنے آپ بیٹھے ہو نا, یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود ابو بنیں.
تو یہ آپ کو 40 سال تک پتہ کوئی نہیں چلنا، کیونکہ 40 سال تک تو بندہ خود اس نشے میں ہوتا ہے کہ جڑا والے دا سارے تو بڑا پلوان میں ہی ہے۔ یہ 40 سال کے بعد جب بندے کو سامنے 50 نظر آتا ہے نا، پھر بندہ اس نشے سے باہر آتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے ہوئے ایک ہی ہو گیا، لیکن تب تک اکثر و پیشتر احباب لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، نہ امی ہوتی ہیں پاس اور نہ ہی۔ میں نے حضرت کم و پیش 6-7 سال لاہور گزارے، اور جب میں پڑھ کے واپس آیا تو ایک دن ہم ناشتہ کر رہے تھے تو ابو جی نے ذرا جلدی کر لیا، میرے کو 2 نوالے رہتے تھے، تو ابو جی اٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، میں ابو جی، کہنے لگے یار ذرا دفتر جانا ہے، کو انگوٹھا لانا ہے جا کے۔ تو میں نے کہا ابو جی میں آ گیا ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں یار تو روٹی کھا۔ میں نے نہیں، میں ابو جی چلتا ہوں۔ میں نے جلدی سے 2 نوالے لگائے، ہاتھ دھوئے، موٹر سائیکل نکالا، ابو جی پیچھے بیٹھے، ہم دونوں باپ بیٹا دفتر چلے گئے۔ اب جب ابو جی جا کے انگوٹھا لگائیں تو انگوٹھا آئے نہ۔ میں خیر اٹھ کے گیا دیکھنے، میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی وہ کہنے لگی حضرت آپ اس طرح کریں گے، بازار سے کوئی لوشن لائیں اور اچھی طرح ان کے انگوٹھے پہ لگائیں، اور دھونے کی کوئی حاجت نہیں، ٹیشو سے صاف کریں، آئیں لگ جائے گا۔ میں حضرت نیچے گیا، میں نے کیئر کا لوشن خریدا، 31-32 روپے کا میرے خیال سے آیا۔ میں واپس آیا، میں نے آ کے کہا ابو جی ہاتھ دکھائیں۔ تو میں جب ابو جی کے انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو دیکھا کیا کہ انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں ہیں۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، میں نے کہا ابو جی یہ آپ کی لکیریں کدھر گئیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یار تیریاں لکیراں بناندیاں میریاں مٹ گئیاں، پتر بڑا دھیان کریو انہاں دا، بڑا لحاظ کریو، انہاں نال بڑا پیار کریو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بیگانوں کے منہ میں بھی نوالے ڈالنے ہیں، لیکن دکھ ہے کہ آج ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں۔ پھر ماڑے رشتہ داراں دا دھیان رکھیو، پھر یہی بیٹا صاحب۔ لیکن میں اکثر دیکھ کے کہتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم کس کے طریقے پہ ہیں، جن کا میلاد آج ہم منانے بیٹھے ہیں، جو ہمارا طرز حیات ہے یا جو ہمارا انداز زندگی ہے۔ میں آخری بات اور بات ختم، پھر انشاءاللہ کبھی، کیونکہ 3 گھنٹے کا آگے سفر ہے اور پروگرام بھی مغرب سے عشاء ہے۔ پہلے کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور وہ پہلا کیس جو جناب صدیق اکبر کے پاس آیا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی ہوں۔ فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ پوچھا وہ، کہا میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں، بہن نہیں، گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے، اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چو کے، ہم بازار بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں ہے، اور دادی بوڑھی ہے اور بیمار ہے اور وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں ہے، رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ ایسا ویسے 4 پیسے ساڑھے کلاندے ہی نہیں تو ساڑھے انداز بدل جانے، رشتہ دار بدل لیں گے، یار دوست چھوڑ دیں گے، پنڈ چھوڑ دیں گے، محلہ چھوڑ، جی میرا سٹیٹس نہیں، تو کیا ہوا تیرے سٹیٹس؟ پہلے بھی تو ٹٹی کرنا تھا، ہوں بھی ٹٹی کرنا ہے، کیا سٹیٹس تیرے کو کیا ہوا؟ نہیں صحیح کو دسو نا مینوں کی بدلیا مسئلہ؟ پہلے بھی تو پیشاب ہی کرنا تھا، ہوں بھی تو پیشاب، پہلے بھی تو بولتا تھا تیرے منہ سے تھوک گرتا تھا، اب بھی تھوک ہی ہے، کیا اب تو سونا نکالتا ہے اندر؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار ان کو ہو کیا جاتا ہے یار، 4 پیسے آگے چلے یار، ہلکے کھا، کیوں کلے کھان لگائیں؟ تو کنی دیر کھا لیں گا کلیان قریب تینوں ڈاکٹر نے گوشت بھی موڑ دینا ہے، تینوں دیسی گھیو بھی موڑ دینا ڈاکٹر، تیرے سارے نو رلا کے کھلائیں گا، میں لکھ کے تھلے سین کراں گا، جے ڈاکٹر موڑ گیا تو نہ بدل چڑی۔ یہ تو وکری بات ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کسی۔ یہ کو 2 سال حضرت صاحب پہلے کی بات ہے، مجھے کو تھوڑی سی طبیعت خراب تھی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر طاہر علیم صاحب نام ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، انہوں نے مجھے کوئی ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا، انہوں نے کہا حضور نشانی ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ٹیسٹ کرائے، فیٹی لیور آ گیا جی۔ انہوں نے مجھے اتنی لمبی لسٹ تھما دی کہ یہ نہیں کھانا، اور 7 دوائیاں بھی کافی لکھ دی۔ میں گڈی چ آیا تو میں آ کے نا میں یا اللہ
डॉक्टर कौन होंगे बंद करने का? लगता तू नाराज हो गया मेरे, लगा अपनी नियमत मेरे ते बंद करन। जड़ियाँ याद सन वो भी मनिया, जड़ियाँ नहीं याद सन वो भी मनिया, और माफ़ी मंगी, अल्लाह बंद ना करिए, मौलवी बंदा वा, जो सारा कुछ बंद हो गया तो मेरा की बनेगा। हज़रत साहब एक हफ्ता मैंने ना दवाई खाई, लेकिन उस मालक अगे और तरले वधाए, या अल्लाह बंद ना करे। नियमत तेरियां, डॉक्टर कौन होंगे बंद करना? तेरियां नियमत ने बंद भी तू ही करेगा। इसका मतलब है डॉक्टर निशाना है बंद तू ही कर रहे। अल्लाह जड़ी कोई हुई है माफ कर। गोश्त नहीं खाना, देसी घ्यो नहीं खाना, खाना फिर की? मैं हफ्ता दरसा मालक अगे रोंदा रहा। हफ्ते बाद मैं डॉक्टर साहब का आपे फोन आया, मैं कहना कि आप आए नहीं, टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवा के दोबारा आए। मैं गया, मैंने वेख के कहना लगा साहब लगता है आपने बड़ा परहेज किया है। मैं क्यों? कहने लगे सारे टेस्ट ठीक हो गए। ऐसा कलियां कितनी देर खा लवांगे, अन करीब उन्हें बंद कर छड़ना है। तो जे रल खाओगे तो आखिरी साह तक खाओगे। वो कभी किसी का बंद नहीं करता। देखो ना, बंद तो करे कि उन्हें आपे खाना है या अपनी औलाद को खुआना है। वो आपे खान तो पाक, औलाद तो पाक, फिर क्यों बंद करता है? बंद उदू ही करता है जो असी कलियां खाने। वो जब तक अल्लाह के रसूल मौजूद थे, रोज हमारे घर तशरीफ लाते और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, वो भी रो रही है और कह रही है अब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, हमारी बकरियों का दूध कौन निकाला करेगा और हमारा घर कैसे चलेगा? आपने तसल्ली देते हुए फरमाया तू दिल न छोटा कर, मेरे महबूब का तो विशाल हो गया, लेकिन अबू बकर अभी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। बड़ा जैसा ध्यान करियो, बड़ा ही ध्यान करियो और बड़ा ही ध्यान करियो। अल्लाह हमारे इन बच्चों को, इनकी ये निकाह की तकरीब सईद है, अल्लाह ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह ज़ौजैन के दिलों में एक दूसरे के लिए खूब मोहब्बतें पैदा करे, और अल्लाह इन जोड़ों को मिसाली जोड़े बनाए, और ये तहज्जुद गुजार जोड़े हों, और फिर अल्लाह इन्होंने पहला पहला पुत्र दे, तो ये फिर उन्होंने आलम दीन बनाना है, ये फिर उनको आलम दीन बनाए। देखो जी सी यही दुआ देनी है, क्योंकि अदर साहब जदों मौलवी आपे महंगी घड़ी बन के ते ब्रांड की वेस्टकोट पा के ते जेब च 15 प्रो मैक्स रख के ते बटुआ पैसे ना भर के आएगा, फिर किसी की खुशामद नहीं होगी, मजा ही गल का फेर आना। वैसे ही तुम मना कर छड़े, मैं अपना बटुआ भर के लैके घरों आया हूँ, फिर मुझे किसी का क्या डर है? फिर अल्लाह सलामत रखे। है गुजर पुत्र मानी हजरत अली पाक दा, तो चमड़ी जो डर उंजी निकल गया, हजरत चमड़ी जो डर उंजी कोई नहीं है। फिर दीन बयान होता है, अल्लाह तेन पहला पुत्र दे पुत्र, तो वह नाम फिर मोहम्मद अली रखना है। मैं दुआ दे रहा, दावा कोई नहीं कर रहा भाई, एवं मेरे कदम रोड़न पड़ के, फिर बनाना उन्होंने आलम दीन है। उन्होंने कहना पुत्रा लैंड क्रूजर लैके देवांगा, तो बह के चुप फटे देने ने एक बारी फड़ के, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वाह जी वाह। हज़रात किबला